बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हदूद में शराब खाना बंद कराने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस का पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। अदालत ने DSP ख्वाजा अजमेर नगरी लाल बख्श सोलंकी और SHO मोहम्मद नवाज को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान गुल से। नुमान, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी हाँ, बिल्कुल। सिंध हाई कोर्ट में ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हुदूद में शराब खाना बंद करने के हवाले से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिस पर जो है कायम मुकाम चीफ जस्टिस इरफान सआदत पुलिस हुकाम पर बरहम हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने पटिशनर की दरख्वास्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की, अब यहाँ आकर अपनी कहानियां सुना रहे हैं। अदालत ने DSP ख्वाजा अजमेर नगरी लाल बख्श सोलंकी और SHO मोहम्मद नवाज को ओहदे से हटाने का भी हुक्म दे दिया। DIG बेस्ट मामले की इंक्वायरी करे। अगर DSP और SHO अजमेर नगरी जिम्मेदार पाए जाते हैं तो फौरी तौर पर ओहदे से फारिग करने के भी अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने शराब खाना भी फौरी तौर पर सील करने का हुक्म दे दिया है। जी नुमान, ये भी बताएगा कि कब से ये शराब खाना चल रहा है? जी, इस हवाले से पुलिस हुक्काम ज़्यादा आपको आगाह करेंगे। सैयद नुमान गुल हमारे साथ मौजूद थे। अदालत ने DSP ख्वाजा अजमेर नगरी लाल बख्श सोलंकी और SHO मोहम्मद नवाज को ओहदे से हटाने का हुक्म भी दिया है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का सौदाकार यूनियन ने इदारे में बाहर से अफसरान लाकर तैनात करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चेयरमैन CBA मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट इरशाद खान ने खदशा जाहिर किया है कि ये फैसला इदारे की निजकारी की जानिब से इशारा कर रहा है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। बिल्कुल, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को तब्दील किया गया, उसको कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया गया है। और उस वक्त भी जो है ये आवाज़ें उठी थी इदारे के अंदर से कि शायद इसकी निजकारी कर दी जाए। एक मरतबा फिर इस चीज़ का शोर है और उसकी वजह ये बताई जाती है कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन में रिफॉर्म के नाम पर बाहर से अफसरान लाने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या वो खदशात हैं और क्या वाकई कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन निजकारी की तरफ गामजन है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन CBA मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट इरशाद खान। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, क्या निजकारी की तरफ गामजन हो गया इदारा जबकि इसकी तरदीद बार बार आ चुकी है? देखिए जी, हमने कल जो है वो मुलाकात की है वाटर बोर्ड MD सैयद सलाउद्दीन साहब से, और उनसे हमने बड़ी सख्त अल्फाज में कहा है कि जी अफवाहें चल रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। बाहर से आपने रिफॉर्म ऑफिसर तैनात करने का कहा है, आपने हमसे वादा किया था। उनसे काफ़ी हमारी इस मसले पे जो है डिस्कशन हुई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि प्राइवेटाइजेशन किसी सूरत नहीं होने जा रही। एक्ट पढ़ लें, पढ़वा लें किसी से भी। एक्ट में सिर्फ ये जो रिफॉर्म ऑफिसर हैं, ज़ाहिर सी बात है जो वाटर बोर्ड की तबाही बर्बादी है वो इन्हीं लोगों की, जो अफसरान यहाँ तैनात हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से तबाही बर्बादी, और उसके बाद भी इन्हें एक साल का वक्त दिया गया, मगर ये उस डगर से हट नहीं रहे। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि यकीन दहानी करा दी गई है कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के आला अफसरान की जानिब से कि रिफॉर्म के नाम पर जो अफसरान लाए जा रहे हैं वो निजकारी, इदारे की निजकारी के लिए नहीं बल्कि बेहतरी के लिए है। ताहम CBA बदस्तूर खदशात का इजहार कर रही है और वो कह रहे हैं कि माजी में भी कौल फेल में तजाद रहा है। अगर ऐसा कुछ बरखिलाफ जो है बात सामने आई तो भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा। जी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मारूफ सनतकार खालिद तवाब ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। सनतों को बिजली, गैस और पानी की फ्राहमी, सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सनतकार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सनतों के चलने से ही मुल्क की मईशत की गाड़ी चलती है। सनतकारों के मसाइल हल करने के लिए निगरान हुकूमत इक़दाम कर रही है। मुतलका निगरान वफाकी वज़रा ने कराची आकर ज़ाती तौर पर इन मसाइल से आगाही हासिल की है। इस मौके पर खालिद तवाब सनतकारों और वफाकी हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करने पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से स्कूलों में बेहतरी लाने के दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए हैं। बल्दिया टाउन 5 नंबर लासीपाड़ा स्कूल खस्ता हाली का शिकार है। मजीद अपडेट करेंगी हमारी नुमाइंदा सबा परवेज।
بالکل میں موجود ہوں بلدیہ ٹاؤن 5 نمبر لاسی پاڑا اسکول میں، جو کہ اسکول کم اور خستہ حالت کے باعث جو ہے وہ اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ تعلیمی نظام جو ہے وہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ میرے کیمرہ مین اگر حارث آپ کو دکھا سکیں تو یہ ان کی کلاسز کی حالت ہے کہ دروازے کھڑکیاں ٹوٹ چکے ہیں، اور دروازے کھڑکیاں علاقے مکینوں کی جانب سے کہنا ہے کہ یہ نشہ آور افراد ہیں جو یہاں سے کھڑکیاں دروازے توڑ کر لے جاتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہاں پر کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کلاس کو جو ہے وہ اسکول کو علاقہ مکینوں کی جانب سے کہنا ہے کہ یہ 10 سے 15 سال ہو چکے ہیں اسکول کا یہ حالت ہے۔ کوئی یہاں پر جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ جو ہے وہ بظاہر تو کہتی ہے کہ یہاں پر اسکول کے تعلیم کا نظام بہتر کیا جائے گا، لیکن تعلیم کا نظام جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ علاقہ مکین بھی موجود ہیں اس وقت، ان سے جانتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کب سے حالت ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ حالت اسکول کی اتنی خراب ہو چکی ہے۔ یہ اسکول کی حالت شروع سے ایسے جب سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ادھر خرچہ ہوتا ہے، پھر خرچہ مرچہ واپسی بند ہو جائے، جو پارٹی جیتتی ہے ادھر خرچہ کراتی ہے، خرچہ کرانے کے بعد کچھ ٹائم بولتے ہیں اسکول کھلے گا، پھر اسکول بند ہو جاتا ہے، اسکول کھلتا نہیں ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر نشہ آور افرادوں کا بھی ڈیرا لگا ہوا ہے؟ جی ان کا تو ڈیرا لگا ہوا ہے، ابھی تقریباً 2-3 سالوں سے ان لوگ کا ڈیرا لگا ہوا ہے۔ جب سے اسکول لوٹا ہوا ہے تو تب سے ان لوگ کو کہتے ہیں نہیں آؤ یہاں پر، ان لوگ فری بھی آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی یہ ماحول خراب ہو گیا، دیواریں اندر ان لوگوں نے توڑ دی ہیں، وائٹ بورڈ سارے، تو اس وجہ سے ابھی ہم لوگ کھیلنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے اس اسکول کو دوبارہ نہیں بنا رہی۔ جی بالکل، یہ نوجوان جو ہیں وہ علاقے مکین ہیں اور یہ یہاں پر کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے ہیں گراؤنڈ میں۔ ان کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ جو افراد یا جو پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن میں جیت جاتی ہے وہ یہاں پر کچھ ٹائم کے لیے خرچہ کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا یہی حال ہو جاتا ہے، جس وجہ سے جو نشہ آور افراد ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ ڈیرا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہاں پر کھڑکیاں دروازے اس کے ساتھ ساتھ گرلز جو ہیں وہ توڑ کر بیچ کر جو ہے وہ کھا لیے، اور اس وقت بھی وہ یہاں پر موجود ہیں۔ میرے کیمرہ مین اگر دکھائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جو محکمہ تعلیم ہے، محکمہ متعلقہ ادارے ہیں، ان کی جانب سے کوئی یہاں پر جو ہے وہ رد عمل نہیں لیا گیا۔ جی کرنگی یونین کونسل 8 مدینہ کالونی میں ٹی ایم سی سیکنڈری اسکول نمبر 5 کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں بچے اور بچیاں کو ایجوکیشن سسٹم کے تحت تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ مزید بتائیں گے تاہم ملک۔ جی بالکل، شہر میں اگر بلدیاتی نظام آ جائے تو شہر کی سڑکیں اور سیوریج کا نظام بھی ٹھیک ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی بہتری آتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کی حاضر مثال جو ہے وہ کرنگی میں آج ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، جبکہ کرنگی نمبر 3 میں باقاعدہ طور پر سیکنڈری اسکول کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ UC 8 مدینہ کالونی کا ایریا ہے جہاں پر سیکنڈری اسکول کا جو باقاعدہ طور پر افتتاح کیا ہے۔ افتتاح جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین نعیم شیخ اور ان کے ہمراہ UC 8 کے چیئرمین احمد رضا نے کیا تھا۔ ساتھ ہی یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ اس اسکول سے پہلے اس جگہ پر صرف اور صرف پرائمری اسکول کی جو فیسلٹیز تھیں وہ دی جا رہی تھی، جو کہ سندھ گورنمنٹ کے زیر اہتمام تھی، جبکہ اب سیکنڈری اسکول جو ہے وہ TMC کے زیر اہتمام بنا دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم کیپیسٹی کی بات کریں تو تقریباً 400 سے 500 جو طالب علم ہیں وہ یہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ان کی کیپیسٹی ہے، جبکہ ابھی اگر ہم فی الحال تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد کی بات کریں تو ابھی جو ہے وہ 85 طلبہ جو ہے یہاں پر ایڈمیشن لیے ہوئے ہیں اور اپنی تعلیم کو مکمل کر رہے ہیں۔ اس اسکول کے حوالے سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس اسکول میں بچوں اور بچیوں سمیت دونوں ہی یعنی کہ کو سسٹم کے تحت جو ہے یہ اسکول چل رہا ہے اور TMC کے زیر اہتمام یہ اسکول ہے۔ جی انسانی دماغ کو چاٹنے والا نیگلیریا بیکٹیریا موت کا سبب بنتا ہے۔ DHO ویسٹ ڈاکٹر محمد سلمان کے مطابق استعمال کے پانی میں کلورین ضرور شامل کریں۔ کراچی میں نیگلیریا سے اب تک جان بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں عرفان عباسی سے۔ جی عرفان۔ جی بالکل، یہ عدنان نامی نوجوان تھا جس کی جو ہے وہ 2 روز پہلے ہلاکت سامنے آئی تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ نیگلیریا وجہ موت اس کی بنی تھی۔ نیگلیریا کے جو کیسز ہیں کراچی شہر کے اندر، نیگلیریا سے جان بحق ہونے والے افراد کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ نسبتاً گزشتہ سال کی نسبت ابھی یہ تعداد کم رہی ہے، لیکن اس حوالے سے طبی ماہرین کیا کہتے ہیں، کیا احتیاط کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ احتیاط نہ کرنے کی صورت میں موت کس طریقے سے واقع ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ویسٹ ڈاکٹر سلمان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا وجہ موت یہ کیا بنتی ہے، اس کی کوئی علامات بھی ہوتی ہے نیگلیریا کی، اور ابھی تک ڈیتھ جو ہے وہ 8 ہو چکی ہے؟ دیکھیں، نیگلیریا کی اصل میں کوئی ایسی علامات نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ فوری طور پر یہ کہہ سکیں کہ یہ نیگلیریا ہو سکتا ہے۔
مریض کو زیادہ تر ہیڈ ایک یعنی سر میں درد کی شکایت ہوتی ہے جو کہ سامنے کے حصے میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ فیور ہوتا ہے, اس کو نوزیا ہوتا ہے, وومٹنگ ہوتی ہے. یہ علامات ایسی ہیں جو کسی بیماری میں بھی ہو سکتی ہیں. اس میں اصل چیز جو ہے وہ ہسٹری امپورٹنٹ ہے. جیسے اگر مریض یہ ہسٹری دیتا ہے کہ وہ کسی جگہ گیا تھا نہانے کے لیے اور وہاں نہانے کے بعد سے اس کو یہ کنڈیشن شروع ہو گئی ہے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ ایسا ہو سکتا ہے. پھر مزید ٹیسٹ اس کے ہوتے ہیں جو کنفرم کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ جب علامات شروع ہو جاتی ہیں تو مریض کا بچنا ممکن نہیں ہوتا. اس لیے کہا یہی جاتا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اور احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ کلورینیشن ضروری ہے پانی کی. پانی میں کلورین کی مقدار مناسب لیول تک ہونی چاہیے, یہ سب سے اہم چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ کلورین ملانا پینے کے پانی کے اندر یا استعمال والے پانی کے اندر وہ واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہری اپنے طور پر بھی جو ہے وہ اپنے جو ٹنکیاں ان کے اندر کلورین ملا لیں, یا واٹر بورڈ کی طرف سے جو پانی آئے گا اس میں لازمی آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. اصل میں پانی میں کلورین تو واٹر بورڈ ملاتا ہے, لیکن وہ پانی کی سپلائی کا ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائم پہ سپلائی ہو رہا ہے وہ پانی. اس کے علاوہ جو پانی آپ انڈر گراؤنڈ ٹینک میں اسٹور کرتے ہیں اس میں بھی کلورین وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے. لہٰذا شہریوں کو اپنی صحت کا خود بھی خیال رکھنا چاہیے. بالکل جی, شہریوں کو اپنی صحت کا بالکل خیال رکھنا چاہیے. کوشش کریں کہ آپ کے گھر کے اندر جو ٹینک ہے یا جو ٹنکیاں ہیں اس کے اندر کلورین لازمی ملا لیں, کیونکہ جو نیگلیریا ہے وہ بالکل نظر نہ آنے والا بیکٹیریا کہا جاتا ہے. اس حوالے سے طبی ماہرین کہتے ہیں اگر احتیاط کریں گے تو یقیناً اس طرح کی جو بیماریاں اور ان بیماریوں کے جو نقصانات ہیں ان سے بچ سکیں گے. جی. اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف سندھ اور پنجاب ایک پیج پر. سندھ اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ مقبول باقر اور محسن نقوی کا مشترکہ آپریشن سے متعلق اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ نے گھوٹکی میں پولیس آپریشن کی منظوری دے دی. دونوں صوبوں کے آئی جیز کے مابین باہمی مشاورت اور اطلاعات شیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. مزید اجلاس کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے. عاجز اپڈیٹ کیجیے گا اجلاس بارے. یہ بڑا اہم اجلاس ہوا ہے یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس, جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب لائے ہیں یہاں پر محسن نقوی, اور وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں کا یہ مشترکہ اجلاس ہوا ہے. اور یہ بہت سنجیدہ اجلاس اس سینس میں بھی ہے کہ دونوں صوبوں کے چیف سیکریٹریز اور دونوں صوبوں کے آئی جیز نے شرکت کی ہے. آئی جی پنجاب نے ایک پوری بریفنگ دی ہے اجلاس کو کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کس طرح ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا جائے. کچے کے علاقوں کی باقاعدہ ٹیگنگ کی گئی ہے اور دونوں صوبوں کے آئی جیز نے چوکیوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور پورے ایریا کو نقشوں کی مدد سے سمجھایا کہ کس علاقے میں کہاں پر کب کیسے آپریشن ہوگا. آپریشن کی ارادی بتائی گئی ہے اس میں پنجاب اور سندھ کے دونوں صوبوں نے اپنے اپنے طور پہ, اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپریشن کے تیاریوں کے سلسلے میں 9 پولیس کیمپس اور 53 چوکیاں قائم کی گئی ہیں. اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا جائے گا سندھ اور پنجاب کے پولیس کی جانب سے, جس میں رینجرز بھی شریک ہوگی. گھوٹکی کے علاقے میں آج ہی آپریشن کی منظوری دے دی گئی ہے پولیس کی جانب سے. تو یہ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے, جس میں حتمی اس کو شکل دینے کے لیے بہت جلد بتایا گیا کہ اجلاس بلایا جائے گا, جس کے بعد دونوں صوبوں کی پولیس اور رینجرز مشترکہ آپریشن شروع کریں. اچھا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ اور پنجاب کے کچے کے علاقوں میں جو چوکیاں دی جائیں گی اس میں رینجرز اور پولیس کی تقریباً کتنی تعداد بتائی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں, سندھ کے کچے کا جو علاقہ ہے بتایا گیا کہ تقریباً 176 کلومیٹر طویل اور 25 کلومیٹر کشادہ ہے, جس میں پنجاب کے یار خان, ڈیرہ غازی خان کے علاقوں سے اور سندھ کا جو گھوٹکی کا علاقہ ہے, رانی پور کا علاقہ ہے, ان علاقوں سے دونوں صوبوں کی سرحدیں ملتی ہیں. سندھ پولیس نے بتایا کہ اس پورے ایریا میں 210 چوکیاں جو ہے وہ سندھ پولیس کی جانب سے بنائی گئی ہیں, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گھوٹکی سے پنجاب کی بارڈر پہ رینجرز کے ساتھ ایک مشترکہ آپریشن بھی کیا گیا ہے. پنجاب آپریشن میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 6,65,000 ایکڑ اراضی ہے یہ جو دونوں صوبوں کے درمیان آتی ہے, اس میں آپریشن شروع کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عاجز جمالی, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. انسداد دہشت گردی عدالت میں ایم کیو ایم کے بدنام زمانہ ٹارگٹ کلر سعید بھرم کے خلاف ثانیہ طاہر پلازا کیس کی سماعت ہوئی. گواہان کو پیش نہ کرنے پر عدالت تفتیشی افسر پر برہم ہو گئی. عدالت نے تفتیشی افسر کو گواہان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے جواد آصف.
بالکل انسداد دہشت گردی عدالت میں ایم کیو ایم کے بدنام زمانہ ٹارگٹ کلر سعید بھرم کے خلاف سانحہ طاہرہ پلازہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے گواہان کو پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار کیا اور سماعت 7 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ گواہان کو پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے، جبکہ عدالت میں جو ہے وہ سینٹرل جیل حکام نے رپورٹ بھی قیدی کے حوالے سے جمع کروا دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعید بھرم عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے، جبکہ مقدمے میں ایم کیو ایم کے سعید بھرم عمران سعید فیصل جاوید عرف ماما گرفتار ہیں۔ پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ گرفتار ملزم عمران سعید نے اپنے 164 اور جے آئی ٹی کے بیانات میں طاہرہ پلازہ کو آگ لگانے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ یاد رہے کہ 9 اپریل 2008 کو طاہر پلازہ میں آگ لگنے سے ایڈوکیٹ الطاف جعفری سمیت 6 افراد جل کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ مقدمہ تھانہ رسالہ میں درج ہے۔ جی، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بجلی کے میٹرز نہ لگانے کا معاملہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سوسائٹی میں بجلی کے کنیکشن لگانے کی ہدایت جاری کر دی۔ مزید بات کریں گے، سید نعمان گل اسد موجود ہیں۔ نعمان، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ یا بالکل، یہ سندھ ہائی کورٹ میں بیت النور ہاؤسز سوسائٹی میں بجلی کے میٹرز نہ لگانے کا معاملہ ہے۔ عدالت نے قانون کے مطابق سوسائٹی میں بجلی کی کنیکشنز لگانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کے الیکٹرک کی جانب سے 2016 میں عارضی طور پر بجلی کے کنڈے دیے گئے تھے۔ 2016 سے 2021 تک بجلی اسی طرح دی جاتی تھی، جس کے بعد جو ہے سوسائٹی کے رہائشیوں نے میٹر لگانے کا کہا، لیکن کے الیکٹرک کی جانب سے اس پر کوئی خاص رسپانس نہیں دیا گیا، جس کے بعد ہم نے عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت نے جو ہے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ یہ تو غیر قانونی طریقے سے بجلی دی جا رہی ہے۔ درخواست گزار نے جواب دیا کہ ہم کنڈے کے حق میں نہیں بلکہ کے الیکٹرک کی جانب سے کنیکشنز چاہتے ہیں، میٹرز لگوانا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے جو ہے وہ انسپیکشن کے لیے 3 ہفتوں کا وقت دیتے ہوئے مزید سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان۔ اب آپ کو اپڈیٹ کریں، ضلع سینٹرل شادمان ٹاؤن کے نجی بینک میں 80 لاکھ سے زائد ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ بریگیڈیئر حارث نواز کا متعلقہ پولیس افسران کو صرف 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے انوشا جعفری سے۔ جی انوشا۔ جی بالکل، دیکھیے گزشتہ دن ایک واقعہ پیش آیا تھا شادمان کے سامنے جو نجی بینک ہے وہاں پر ڈکیتی کی ایک بڑی واردات سامنے آئی ہے کہ مسلح ملزمان جو ہے وہ 6 تعداد ان کی بتائی جا رہی ہے، بینک کے اندر گھسنے کے بعد جو ہے 80 لاکھ سے زیادہ کی رقم کیش کاؤنٹر سے لوٹی ہے اور وہاں سے فرار ہوئے ہیں اور یرغہ مال بنایا بینک والوں کو۔ اس کے اندر جو ہے وہ بریگیڈیئر حارث نواز جو نگراں وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے جو ہے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم جو ہے وہ متعلقہ افسران کو دیا ہے کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر ملزمان گرفتار ہو کر جو ہے رقم برآمد نہیں ہوتی تو تمام افسران کے خلاف جو ہے وہ محکمہ جاتی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی، ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ جو بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے متعلقہ افسران ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے۔ اس واقعے کی CCTV پولیس نے جو ہے وہ حاصل کی ہے ذرائع کے مطابق، لیکن تاحال جو ہے وہ CCTV جو ہے وہ ابھی انہوں نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے تفتیش کے لیے اور اس CCTV کے ذریعے ہی جو ہے وہ تفتیش کا عمل کیا جا رہا ہے۔ مقدمہ جو ہے وہ شارع نور جہاں تھانے میں درج ہو کر جو ہے وہ SIU CIA کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے ڈکیتی کا، اس کی تفتیش جو ہے اب وہ SSP SIU CIA کے پاس جا چکی ہے۔ جنید شیخ سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ کل رات سے ہی اس پر جو ہے وہ کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی ہم نے بھی اندر جانے کی کوشش کی تھی تو ہمارے کیمرہ جس طرح چیک کیا جاتا ہے پورا چیک ہونے کے بعد اندر جانے دیا جاتا ہے، لیکن کل جو ہے وہ کیوں نہیں اندر، کیسے جانے دیا اندر اسلحے کے ساتھ، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پولیس تمام زاویوں سے تحقیقات جو ہے وہ تیز کر چکی ہے کیونکہ ایک نجی بینک ہے جو کہ نامور بینک ہے اور وہاں پر اتنی بڑی واردات ہو گئی، کون ملوث تھا اس کے پیچھے 6 ملزمان بتائے جا رہے ہیں۔ SSP جنید شیخ کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی عملہ جو ہے وہ اس میں ملوث ہو۔ اس حوالے سے تمام تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، سیکیورٹی سب کی گئی ہے۔ ابھی فی الحال جو ہے وہ اندر بھی کسی کو جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کون تھا اس حوالے سے جو ہے وہ SIU نے اپنی تحقیقات جو ہے وہ تیز کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اورنگی ٹاؤن 5 نمبر پر فائرنگ سے ایک شخص کے جاں بحق ہونے کا معاملہ ہے۔ مقتول عمران اپنی بہن کو اسپتال سے لینے جا رہا تھا جہاں ملزمان نے لوٹ مار کی اور مزاحمت پر عمران کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر کے فرار ہو گئے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے شاہ رخ شاہ سے۔ شاہ رخ، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔
اسٹریٹ کرائم کی واردات میں ایک اور شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اورنگی 11:30 نمبر کا رہائشی جو ہے وہ اپنی بہن کو جو ہے وہ پک کرنے ہاسپٹل سے جو ہے وہ یہاں سے اورنگی 5 نمبر گیا تھا، جہاں پہ جو ملزمان ہے وہ ڈکیتی کی نیت سے اس کے پاس جو ہے وہ آئے اور موبائل چھیننے کی کوشش کی، جس میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران عمران نامی جو شخص ہے اس کو اوپر جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت کے دوران جو ہے وہ فائر کیا اور فائر لگا وہ سینے میں لگا، جس کے بعد جو ہے وہ جو مقتول ہے عمران وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہاسپٹل میں جا کے۔ اس وقت ہم ان کے گھر پہ موجود ہیں، بعد نماز عصر ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ان کے بہنوئی جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا کیا واقعہ ہوا تھا؟ اپنی بہن کو پک کرنے گئے تھے اور کتنے جو ہے وہ یہ بہن بھائی ہیں؟ جی ہاں، اپنے بہن کو پک کرنے کے لیے 4 بھائی 3 بہن ہیں۔ بہن کو پک کرنے کے لیے گئے تھے تو اسی گیٹ پہ ہی ہوا 4:45 پہ۔ اچھا، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے اور آئے روز جو ہے وہ وارداتیں ہوتی ہیں؟ ایک آپ کا گھر جو ہے وہ ایک آپ کے گھر سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گیا اور لوگوں کی بھی جو ہے وہ گھر اجڑ گئے، کیا کہیں گے؟ یہ بہت زیادہ ہو گیا اور مزید ابھی بڑھ گیا ہے، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ کسی کی جان نہ جائے۔ نماز جنازہ کتنے بجے اور تدفین کہاں کی جائے گی؟ اصل میں قبرستان گیا نا سیکٹر 15 کا قبرستان میں تدفین ہوگی۔ جی بالکل، دیکھیں مقتول جو ہے وہ 3 بہنیں اور ٹوٹل جو ہے وہ 7 بہن بھائی تھے، جس میں یہ مقتول دوسرے نمبر پہ تھا اور جو ہے وہ شادی شدہ تھا۔ یہ عمران جس کے جو ہے وہ گھر پہ تمام جو لواحقین ہیں وہ یہاں پہ غمشے نڈھال بھی ہیں اور بعد نماز عصر جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی اور سیکٹر 15 میں جو ہے وہ تدفین کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کمر توڑ مہنگائی نے عوام اور چھوٹے تاجروں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ نائب صدر FPCCI حاجی محمد یعقوب کا کہنا ہے کہ عام عوام کی قوت خرید نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اشرف خان سے۔ جی اشرف۔ جی بزنس کی بات کریں تو چھوٹا تاجر ہو یا بڑا صنعت کار ہو، ہر کوئی پریشان ہے۔ بنیادی وجہ یہ مہنگائی اور پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے، بجلی کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے، اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں جانتے ہیں۔ جو چھوٹے تاجر ہیں ان کی تنظیم کے جو فیڈریشن ہاؤس میں نائب صدر ہیں حاجی محمد یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ سر مہنگائی نے کتنا اثر ڈالا ہے؟ مہنگائی جو ہے وہ کمر توڑ مہنگائی ہے، جس سے درمیانی طبقہ بری طرح متاثر ہے۔ مزدور اور غریب آدمی تو متاثر ہے ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ کمر جو ٹوٹی ہوئی ہے وہ درمیانے درجے کی اسمال بزنس مین کی ہے یا اسمال انڈسٹری کی ہے۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ خریدار کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، دکاندار دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک ہی نہیں آتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ سیاسی طور پر مستحکم ہو ملک، معاشی طور پر مستحکم جب بھی ہوگا جب سیاسی طور پر مستحکم ہوگا۔ اور جو ڈالر کا اتار چڑھاؤ ہے اس نے اور مہنگائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد جو ہے سیاسی استحکام پیدا کیا جائے اور معاشی استحکام کے لیے تاجر برادری کو آن لائن لیا جائے، ان کے مشورے سے آئندہ کا لائحہ عمل بنایا جائے۔ اچھا حاجی صاحب، اگر دیکھا جائے مختلف اداروں سے بھی آپ رابطے میں ہوتے ہوں گے، کوئی چھوٹے تاجر آپ سے رابطہ کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ شکایت کیا آ رہی ہے؟ جیسے امن و امان کی بات کریں، پھر دیگر جو پیداواری لاگت، مہنگا مال ملتا ہے، تو اس کا کیا کیا شکایت سب سے زیادہ آتی ہے؟ سب سے زیادہ تو جی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ ہر آدمی جو گھر سے نکلتا ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ کوشش پولیس کی ہے کسی طرح اسے قابو کریں، لیکن یہ جن ابھی بوتل کے اندر نہیں جا رہا، باہر ہے۔ اور ہماری گزارش یہ ہے انتظامیہ سے اور پولیس سے کہ اس پہ بھرپور توجہ دی جائے۔ لا آرڈر صحیح ہوگا تو یقیناً کچھ معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے اور لوگوں کا کاروبار چلے گا۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں پہ FPCCI کے نائب صدر ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ایسے اقدامات اٹھائے کہ جو بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت ہے وہ کم ہو سکے۔ چھوٹے تاجر اگر کاروبار کرنا ہے تو ان کو بجلی کی لاگت کم کرنی ہوگی حکومت کو۔ ساتھ ہی دیکھا جائے امن و امان کی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے، اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف خان۔ اپڈیٹ کرتے کراچی چیمبر آف کامرس نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ نائب صدر تنویر باری نے گیس مہنگی ہونے سے صنعتیں بند ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے کاوش میمن سے۔ جی کاوش۔
بالکل دیکھیں، حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے گیس بم گرا دیا ہے. صنعتی، کمرشل اور گھریلو صارفین پر 193% تک گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کراچی چیمبر کے نائب صدر ہیں تنویر باڑی، ان سے بات کرتے ہیں. ہم اسے مسترد کرتے ہیں، اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک بم کی طرح گرا ہے. اگر یہ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ جو ہے اس کو فوری طور پہ اس کو اپروو نہ کیا جائے. جیسے ECC نے اس کو اپروو کیا ہے اور یہ اب کیبنٹ میں جائے گا، تو ہماری کیبنٹ سے جو ہے مطالبہ ہے، درخواست ہے کہ اس کو جو ہے اپروو نہ کیا جائے. اگر اس کو اپروو کیا گیا تو صنعتیں جو ہے بند ہو جائیں گی، کیونکہ اتنی مہنگی گیس پہ جو ہے کام نہیں چل سکتا، صنعتیں نہیں چل سکتی. ہماری ایکسپورٹ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نان ایکسپورٹ کے لیے تقریباً 117% اور ایکسپورٹرز کے لیے 86% جو ہے گیس میں اضافہ کیا گیا ہے. تو اتنی مہنگی گیس جب ہوگی، اور آپ نے دیکھا کہ بجلی کے ریٹ بھی کتنے زیادہ ہیں، تو اگر اس بجلی کے ریٹ پہ اور اس گیس پہ اتنے ہائی ریٹ پہ جو ہے صنعتیں نہیں چل سکتی، صنعتیں بند ہو جائیں گی اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی. جب ہماری ایکسپورٹ نیچے جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے زر مبادلہ کا بحران ہے، فورن کرنسی کا، فورن ریزرو کا بحران ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت اگر چاہتی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے اور تو اس کو فوری طور پہ جو ہے یہ گیس کے ریٹ جو ہے اپروو نہیں کرنے چاہیے، کیبنٹ کو نہیں کرنے چاہیے، اور اس کو فوری طور پہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے. بالکل دیکھیں، کراچی چیمبر نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کابینہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری نہ دے. اگر یہ منظوری دے دی جاتی ہے تو پھر صنعتوں پر مزید بوجھ پڑے گا، اور مہنگی گیس اگر صنعتوں کو ملے گی تو ان کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سندھ پولیس میں 4569 پولیس اہلکاروں کی نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا. نئی بھرتیاں IBA کے ذریعے کی جائیں گی. سوال سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے. جی بالکل، سندھ سرکار نے سندھ پولیس میں بڑے پیمانے پر پولیس کے جوانوں کی نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا. نئی بھرتیاں 4569 اہلکاروں کی کر دی جائیں گی. نئی بھرتیاں IBA کے ذریعے کی جائیں گی، جس میں کراچی ریجن میں 1352 بھرتیاں کی جائیں گی، حیدرآباد ریجن میں 909، شہید بن حیدرآباد ریجن میں 304، مرپور ریجن میں 247، سکھر ریجن میں 566، لاڑکانہ ریجن میں 820 اور اسپیشل سیکورٹی یونٹ میں 351 جوانوں کی بھرتیاں کی جائیں گی. یہ بھرتیاں مکمل طور پر میرٹ کی بنیاد پر کی جائیں گی. اس حوالے سے محکمہ داخلہ نے سفارش جو ہے IBA کو ارسال کر دیا. IBA سکھر جو ہے ان امیدواروں کا ٹیسٹ لے گا اور زبانی انٹرویو کے بعد میں ان جوانوں کی نئی بھرتیاں کر دی جائیں گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے رجسٹرار، ممبر انسپیکشن اور سیشن جج ملیر کے تبادلے کر دیے. رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ عبدالرزاق کو سیشن جج ملیر تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. مزید بات کریں گے نعمان گل سے. جی نعمان، بتائیے گا. یا بالکل، قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عرفان خان سعادت نے رجسٹرار، ممبرز انسپیکشن اور سیشن جج ملیر کے تبادلے کر دیے ہیں. رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ عبدالرزاق کو سیشن جج ملیر تعینات کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ممبر انسپیکشن ٹیم سہیل محمد لغاری کو رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ سیشن جج ملیر صدف کھوکر کو ممبر انسپیکشن ٹیم سندھ ہائی کورٹ تعینات کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈیپٹی کمشنرز کی مبینہ عدم توجہ کی وجہ سے کراچی میں لینڈ گریبرز کے خلاف آپریشن ناکام. ڈائریکٹر انکروچمنٹ نے کمشنر کراچی سے شکایت کی کہ ڈیپٹی کمشنرز آپریشن میں تعاون نہیں کر رہے. ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کی آج کمشنر کراچی سے ملاقات ہوگی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے. عاجز، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے. جی دیکھیں، یہ ایک بڑا فیصلہ ہوا تھا کراچی میں بڑے پیمانے پہ لینڈ گریبرز کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا، اور یہ آپریشن گزشتہ ہفتے شروع بھی کیا گیا، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپریشن ڈپٹی کمشنر کی عدم تعاون کی وجہ سے ناکام ہو رہا ہے. یہ کہنا ہے ہمارے ذرائع کا، جس میں شکایت کی ہے ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ طارق کانڈیو نے، اور ان کو آج کمشنر کراچی سے ملاقات کرنی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں وہ یہی شکایت کریں گے کہ کراچی کے 5 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے تعاون نہیں کیا، جس کی وجہ سے لینڈ گریبرز کے خلاف آپریشن ناکام ہوا ہے. صرف ملیر
اور کیماری کے اضلاع میں تھوڑا تھوڑا آپریشن شروع کیا گیا تھا. البتہ دیگر جو اضلاع ہیں، ایسٹ ہے، ویسٹ ہے، جس میں کورنگی ہے، جس میں سینٹرل ہے، ان اضلاع کی عدم تعاون کی وجہ سے ڈپٹی کمشنرز کے یہ آپریشن ناکام ہوا ہے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ بڑے پیمانے پہ بتایا گیا تھا کہ اربوں روپے کی سرکاری اراضی پر ان تمام اضلاع میں لینڈ گریبر قبضہ کیا ہوا ہے، جس کو خالی کرانے کے لیے پورا ایک پلان بنایا ہے آپریشن کا. لیکن اب خدشہ یہی ہے کہ یہ آپریشن افسران کی ناکامی کی وجہ سے یا لینڈ گریبر کی پاور کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ناکام ہونے کا خدشہ ہو گیا ہے. اچھا عاطف، بتائیے گا جو 5 اضلاع بتا رہے ہیں جن کے ڈیپٹی کمشنر نے عدم دلچسپی والا رویہ اختیار کیا ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ کس طرح سے ان کو مطلب کوئی اجلاس بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا؟ جی دیکھیں، تمام ڈپٹی کمشنر کو 2 ہفتے قبل ایک خط لکھا گیا تھا، باقاعدہ ایک لیٹر لکھا گیا تھا کمشنر کراچی کی جانب سے، اور کمشنر کراچی کو لکھا تھا ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ راجہ طارق چاندیو نے. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ایک فیصلہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اپیکس کمیٹی کا، اس میں بھی اس بات پر غور کیا گیا تھا، اور اس ایک اہم اجلاس میں اس کی منظوری بھی دی گئی تھی کہ لینڈ گریبرز کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے. لیکن اس کے بعد آپریشن شروع ہوا بھی صحیح، لیکن اب عجیب صورتحال ہے کہ ان ڈپٹی کمشنرز نے وہ تفصیلاتی فراہم نہیں کی کہ ان کے اضلاع میں کہاں کہاں پر زمینوں پر، اراضی پر، سرکاری املاک پر قبضے ہیں جہاں پر آپریشن شروع کیا جائے. تو یہ شکایت ہے ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کی کہ ان کو تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں، تو وہ آپریشن کیسے ٹھیک ہے. عاجز جمالی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بلدیہ عظمیٰ کراچی اور حکومت سندھ کے محکمہ برائے معذور افراد کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے. بلدیہ عظمیٰ کراچی حکومت سندھ کے تعاون سے معذور افراد کے لیے سہولیات فراہم کرے گی. مزید اس بارے میں اپڈیٹ حاصل کریں گے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی اور حکومت سندھ کے محکمہ برائے معذور افراد کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے. بلدیہ عظمیٰ کراچی حکومت سندھ کے تعاون سے معذور افراد کے لیے سہولیات فراہم کرے گی. لفظوں کی طرح رنگوں کی اپنی دنیا، 5 مصوروں کے تیار کردہ فن پاروں کی نمائش مجموعہ آرٹ گیلری میں سج گئی ہے. راہیل بیگ کی رپورٹ دیکھیے. مصنف ہیں جو الفاظ رقم کرتے ہیں، ہم مصور ہیں جو جذبات قلم کرتے ہیں. پاکستانی خواتین کی ثقافت اور طرز حیات کو مصوروں نے رنگوں کے حسین امتزاج سے کینوس کی زینت بنا دیا. 5 خاتون مصوروں کے شاہکار فن پاروں کی مشترکہ نمائش مجموعہ آرٹ گیلری میں کی گئی. ایک نئی وائب اور نئی پازیٹیوٹی اس میں شامل ہوتی ہے جب آپ نئے آرٹسٹوں کو متعارف کراتے ہیں. اور اگر آپ کام دیکھیں تو بہت اچھا، خوبصورت، ڈیٹیلڈ کام کیا ہے لڑکیوں نے. آرٹ کا بہت اچھا مستقبل ہے. دیکھیں نا، پہلے اتنے کالجز یا یونیورسٹیز نہیں ہوتی تھی، اب تو پوری یونیورسٹیز جو نا آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہیں اور کافی کام ہو رہا ہے. اور سوشل میڈیا اور اس پلیٹ فارم نے اور زیادہ اس کو اچھا کیا ہے. مصورہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی آرٹ دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے. فن مصوری کا مستقبل روشن ہے. یہاں پہ آرٹسٹ کا جو فیوچر ہے وہ تو ہے، برائٹ ہے، لوگ جن کو شوق ہے وہ کام کر رہے ہیں بالکل، لیکن لوگوں کی طرف سے جو کہ ایک اپریسیشن ہونا چاہیے، انکریجمنٹ ہونی چاہیے، وہ لفظوں کی حد تک ہے. لیکن اس کو آگے اور زیادہ جو ہے اس کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہے اس انڈسٹری کو، یہاں پہ آرٹسٹ کو. آرٹ نمائش میں 30 سے زائد فن پارے نمائش میں پیش کیے گئے، جسے حاضرین کی جانب سے خوب سراہا گیا. کیمرامین واحد خان کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21. معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتا کھیل کھویا ہوا آدمی نیشنل اکیڈمی پرفارمنگ آف آرٹس میں پیش کیا گیا. فنکاروں نے اداکاری سے کرداروں میں حقیقت کے رنگ بھر دیے. راہیل بیگ کی رپورٹ ہے. ناپا کی جانب سے معروف اداکار اور رائٹر کمال احمد رضوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کا لکھا ہوا ڈرامہ کھویا ہوا آدمی پیش کیا گیا. کھویا ہوا آدمی کی کہانی کراچی میں رہنے والے ایک درمیانی عمر کے شادی شدہ اور خوشحال جوڑے دانش اور بانو کے گرد گھومتی ہے. ان کی زندگی شہر میں آئے دن ہونے والے واقعات سے بار بار متاثر ہوتی ہے. دانش جس کمپنی میں 22 سال سے ملازمت کرتا ہے وہ نقصان کے سبب بند ہو جاتی ہے. مشکلات کا سامنا کرتے کرتے دانش کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. کھیل کی کاسٹ ناپا کے طالب علموں پر مشتمل ہے جو اداکاری کے میدان میں اپنے فن کا عمدگی سے مظاہرہ کرتے نظر آئے. سنجیدہ ڈرامے میں کہیں کہیں مزاح کا تڑکا بھی لگایا گیا ہے. کیمرامین واحد خان کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.